बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 21। खसूसी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक हिसार कायम करके पढ़ना चाहिए था ताकि इस अमल के दौरान मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन मैं अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं कर रहा। अलबत्ता मेरी एक दरख्वास्त है, आप सब अगट्ठे किसी कमरे में बंद हो जाएं। मैं इस कमरे के दरवाजे को बंद करता हूँ ताकि मफरूर रूहें आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। उन्होंने बाबा अदरीस की दरखास्त पे अमल किया और एक ऐसे कमरे को मुंतखब किया जहां से वो उस जगह का जायजा भी ले सके जहां बाबा साहिब वजीफा पढ़ने बैठे थे। उन्होंने सोचा कि अगर कोई नागुज़ेर सूरत-ए-हाल हुई तो कम से कम वो फरार तो हो सकेंगे। बाबा अदरीस ने आखिरकार अमल का आगाज किया और जैसे ही वो शुरू हुए हंगामा आराई फिर से जारी हो गई। वही तरीक़ाकार, बड़ी बड़ी वज़नी चीजें जमीन पर गिरने की आवाजें, शीशों के टूटने की छनछनाहट और किसी के चीखने की आवाजें, साथ ही साथ किसी औरत की सिसकियां। फिर कुछ तब्दीली रूनमा हुई और एक वाज़ेह आवाज सुनाई देने लगी, तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, क्यों हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है? तुझे मालूम नहीं मैं भी चंद्रनाथ जोगी हूँ, वो खाल करूंगा तेरा कि देखने वाले देखेंगे। मैंने भी जीवन भर झक नहीं मारी, वो तो मेरे भाग खराब थे कि मैं वो नहीं कर सका जो करना चाहता था। जा, चला जा यहाँ से, ये घर मेरा है, मैं यहाँ किसी को न रहने दूंगा। ये तो तूने अच्छा किया कि मुझे अपना नाम बताया, चंद्रनाथ। सुन मेरे दोस्त, ये घर होगा किसी जमाने में तेरा, लेकिन अब इन मासूम और गरीब लोगों की रिहाइश का है। इसे छोड़ दे, तुझे किसी घर की जरूरत नहीं, तू कहीं भी रह सकता है। अरे जा, अपना मशवरा अपने पास रख, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है चंद्रनाथ, तू अपनी कोशिश कर, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, बाबा अदरीस ने कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। एक खौफनाक फंकार सुनाई दी, लेकिन फिर उसके साथ ही यूं लगा जैसे कोई जंजीर खिड़की हो। जंजीर के खड़कने की आवाज ज्यादा जोरदार थी, फिर मुख्तलिफ आवाजें आने लगी और अचानक ही ऐसे लगा जैसे किसी ने बाबा अदरीस के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया हो। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कमरे में बंद खौफजदा लोग ये मंजर देख रहे थे। फिर दोबारा एक जोरदार आवाज सुनाई दी जैसे कोई उछलकर जमीन पर गिरा हो। बाबा अदरीस ने खड़े होकर अपने बाल ठीक किए। अब उनके चेहरे पर शदीद जलाल नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, वार तूने किया है चंद्रनाक, और अब जो कुछ होगा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अचानक ही जमीन से एक शोला सा लिपका और यूं लगा जैसे किसी के बदन में आग लग गई हो। वो इंसानी साया उछलता फिर रहा था। आग नजर आ रही थी, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि आग किसके जिस्म को चाट रही है। फिर आग जमीन पर लूटने लगी और धुआं उबलने लगा। फिर आवाज सुनाई दी, छोड़ दे, मुआफ कर दे, देख छोड़ दे, मुझे मुआफ कर दे। औरत की सिसकियां भी तेज होती जा रही थी और साथ ही आग के शोले की तड़प देखने के काबिल थी। कोई चीख चिल्ला रहा था और फिजा में आग के साथ हल्का हल्का धुआं भी बुलंद हो रहा था। फिर ऐसे लगा जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। उसके बाद रोने की आवाज उभरी। कोई मर्द था जो कि रो रहा था। छोड़ दे, मुझे मुआफ कर दे, एक बार माफ कर दे, तेरा भला होगा। बैठ जा, उठकर बैठ जा, बाबा अदरीस ने कहा और आग इस तरह साकित हुई जैसे किसी का जिस्म खाकसर कर चुकी हो। आवाजें अब भी आ रही थी, लेकिन ये कराहने की आवाजें थी। बसम कर दिया तूने, मुझे तबाह कर दिया, बड़ा ताकतवर था तू, तो अब बोल क्या कहता है। जवाब में खामोशी रही। फिर आवाज सुनाई दी, क्या करूं मैं, बोल क्या करूं, मुकाबला कर मुझसे चंद्रनाथ और बता क्या कर सकता है। रहने दे, जाने दे, तू मेरी कहानी सुनना चाहता है, मैं तुझे सुनाता हूँ। चल उठ, वो जो सामने छोटा कमरा नजर आ रहा है उसमें दाखिल हो जा। जिस दीवार पर एक तस्वीर नजर आ रही है उस पर हाथ रखना, वहां दरवाजा पैदा हो जाएगा। फिर तू उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाना, मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगा। अगर तू मेरे साथ कोई चाल चल रहा है चंद्रनाथ तो बेफिक्र रहे, मैं वहां भी तेरा मुकाबला करूंगा। अरे चल, तुझे अपने बारे में बताना चाहता हूँ, बस और क्या कहूँ, चंद्रनाथ की आवाज उभरी। ये सारी आवाजें वो लोग सुन रहे थे। उन्होंने वो कमरा देखा था जिसमें एक अजीब सी तस्वीर बनी थी, किसी जानवर इंसान की मिली जुली तस्वीर, मगर किसी ने उस पर गौर न किया। वो तो शुरू से इस मकान के आसेबज़दा होने से खौफजदा थे। बस मकान कोई और नहीं मिला था, इसलिए यहाँ गुजारा कर रहे थे। बहरहाल बाबा अदरीस तन्हा ही इस कमरे में पहुंचे थे। कमरे में वो तस्वीर मौजूद थी जिसके बारे में चंद्रनाथ ने बताया था।
بابا ادریس نے بے خوفی سے تصویر پر ہاتھ رکھا اور وہ دبتی چلی گئی۔ وہیں ایک دروازہ نمودار ہوا جس کے دوسری طرف سیڑھیاں تھی۔ بابا ادریس نے بسم اللہ پڑھ کر سیڑھیوں پہ قدم رکھا، پھر وہ نیچے اترتے چلے گئے۔ 10-12 سیڑھیاں تھی، وہ نیچے دب گئے۔ گپ اندھیرا تھا، نادیدہ وجود نے وہاں دیواروں پر لگی مشعلیں روشن کی اور تہخانے میں روشنی پھیل گئی۔ گرد اور مٹی کی تہیں نظر آ رہی تھی، سیلن کی بو پھیلی تھی اور زمین پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ پورے قید خانے میں 2 انسانی ڈھانچے بڑے نظر آ رہے تھے۔ آؤ، آگے آؤ، چندر ناتھ کی آواز ابھری اور بابا ادریس علی آگے بڑھ کر ان انسانی ڈھانچوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ پریتا ہے، میری اکلوتی بیٹی، 6 مہینے کی تھی جب اس کی ماتا مری۔ میری دھرم پتنی پورنیما میرا سنسار تھی۔ پریم کر کے وواہ کیا تھا، سارے سنسار سے جھگڑا موڑا تھا، جان دیتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے پر، پھر بھگوان نے ہمیں سنتان دی۔ پریتا اس سنسار میں آئی، مگر میری دھرم پتنی اس کی پیدائش کے بعد سے ہی بیمار ہو گئی۔ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ اپنی پریتا کو شہزادیوں کی طرح پالنا چاہتی تھی۔ اب اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر میری بنتی کرتی کہ چندر ناتھ میری پریتا کو میرے بعد کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، اسے کوئی کشٹ نہ اٹھانا پڑے۔ پھر وہ سنسار سے چلی گئی۔ میں نے اپنا جیون پریتا کے لیے تیاگ دیا۔ سنسار میں میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا کہ میں پریتا کو خوش رکھوں۔ میری پریتا بڑی ہوتی گئی، وہ اتنی سندر تھی کہ مجھے اسے سنسار کی آنکھوں سے چھپانا مشکل ہو گیا۔ میں اسے سنسار سے چھپائے چھپائے پھرتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ سیکھا اور چندر پال جوگی کے نام سے مشہور ہوتا گیا۔ میرے جیون کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی پریتا کو اچھا سنسار دوں، اس کی ماتا کی آتما کو شانتی دوں۔ بابا جی، بڑی مشکل سے میں اسے سنسار کی نگاہوں سے بچاتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن ایک ہوائی مخلوق کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ جن تھا، مگر اس سمے وہ انسانی روپ میں تھا۔ میری پریتا نے اسے دیکھا اور اپنا من خار بیٹھی۔ یہ نہیں اس کے من میں میری پریتا کے لیے کچھ تھا یا نہیں، لیکن وہ اس سے ملتا رہتا اور پریتا اس کے پریم میں دیوانی ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو دیکھا، پریتا اس کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، ورنہ میں ان کا برا حال کروں گا۔ لیکن وہ جن اس سے ملتا رہا۔ تب میں نے ایک منتر پڑھا، اس کے بعد دھوکے سے اس جن کو اس کنویں تک لے آیا جو اس عمارت کے مشرقی حصے میں بنا ہوا ہے۔ منتر پڑھ کر میں نے جن کو کنویں میں دھکا دیا اور اوپر سے منتر کا جالا تان دیا۔ وہ بے بس ہوا اور اب بھی وہ اسی کنویں میں قید ہے۔ پر جب پریتا کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے میرے چرن پکڑے اور رو رو کر مجھ سے اس جن کی رہائی مانگی۔ پر یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم ہندو دھرم کے لوگ تھے اور وہ مسلمان، اور وہ بھی جن۔ میں نے پریتا کی بات نہ مانی، اس نے مجھے اسی کنویں میں کودنے کی دھمکی دی، تو میں نے اسے یہاں لا کر تہخانے میں بند کیا۔ میں سنگ دل ہو گیا تھا۔ 6 دن میری پریتا بھوکی پیاسی اسی تہخانے میں بند رہی اور آخرکار اس نے دم توڑ دیا۔ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ میں 6 دن تک میں نے اس کی خبر نہ لی۔ پھر جب میں 6 دن وہاں پہنچا تو میری پریتا آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ چندر ناتھ روتا رہا، پھر بولا، وہ مر چکی تھی۔ میں غم سے پاگل ہو گیا اور میں نے کہا کہ پریتا، جس موت نے تجھے مارا ہے اسی موت میں بھی مروں گا۔ اور پھر میں نے ویران پران دے دیے۔ یہ پریتا کا ڈھانچہ ہے اور یہ میرا۔ بابا جی، میں اس جن کو اس کنویں سے نکلتے نہیں دیکھ سکتا جس کی وجہ سے میری پریتا کی جان گئی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے چندر ناتھ، لیکن ان لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مسلمان ہے یہ، اور مجھے سارے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ اور پھر یہ گھر میرا ہے، میں نے اسے بنایا تھا، کسی دوسرے کو اس میں رہنے کیسے دے سکتا ہوں، جبکہ میری اور میری پریتا کی آتما یہاں رہتی ہے۔ کیا تم نے اس کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ چندر ناتھ، اب جب کہ تم اس دنیا سے جا چکے ہو تو اپنے انتقام کی آگ سرد کیوں نہیں کر دیتے؟ میری رائے ہے کہ اس جن کو آزاد کرو اور خود اپنی آتما کو شانتی دو۔ نہیں ہو سکتا بابا جی، یہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے میری پریتا اس سنسار سے گئی۔ ارے بھوک سے مری وہ، بھوک سے۔ چندر ناتھ پھر رونے لگا۔ مگر اس جن نے تو اسے نہیں مارا چندر ناتھ، تم غلطی پر ہو، دنیا سے جا چکے ہو، اپنی روح کو سکون دو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تب بھی میں تمہیں بتائی دیتا ہوں کہ میں بہرحال اس جن کو آزاد کروں گا اور تمہیں یہاں سے قید کر دوں گا۔ ظلم نہیں کرو گے، چاہے تم میرے لوگوں پر ظلم کرتے رہو۔ کیا حشر کر دیا تم نے ان لوگوں کا؟ دیکھتے نہیں ہو یہ وہ تو نہیں جنہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ چندر ناتھ کی آواز نہ ابری، البتہ اس کے رونے کی مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے نڈال لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بابا جی، پر ایک کام تو کر سکتے ہو تم ہمارا۔ ہاں بولو، ادریس علی نے کہا۔ ہماری چتائیں جلا دو، ہمیں مکتی دے دو، ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں۔ جب تک ہماری چتائیں نہیں جلیں گی ہماری آتمائیں اسی طرح بھٹکتی رہیں گی۔ مجھے کچھ وقت تو اسی دوران تم اسی تہخانے میں رہو۔ پھر اس کے بعد بابا ادریس تہخانے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے نہ جانے کیا کیا جتن کیے
اس تہھانے میں ان لوگوں کے ڈھانچوں کو لکڑیوں اور کاغذ کے ڈھیر میں دبا کر ان میں آگ لگا دی۔ تہھانے میں آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہونے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہاں رہنے والوں کو کچھ نہ بتایا۔ البتہ جب انہوں نے مکان کے مختلف حصوں سے دھواں اٹھتے دیکھا تو خوفزدہ ضرور ہوئے، لیکن اس دوران انہیں بابا ادریس پر اعتماد ہو گیا تھا، کیونکہ اب انہیں آوازیں سنائی دی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جو کہ خوف کا باعث ہوتا۔ آخرکار دھواں ختم ہوا تو بابا ادریس اپنے دوسرے کاموں کی جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے 7 دن اس کنویں کے کنارے بیٹھ کر کچھ عمل پڑھا۔ یہ عمل وہ راتوں کو کیا کرتے اور یہاں رہنے والے حسن علی، حمزہ اور نیاز علی بڑی عقیدت کے ساتھ بابا ادریس کی کارروائیوں کو دیکھتے رہتے۔ 7ویں دن کنویں سے ایک دھوئیں کی لکیر بلند ہوئی اور پھر کسی نے بابا ادریس کے پاؤں پکڑے۔ وہ نادیدہ ہاتھ تھے، ساتھ ہی آواز ابھری، حضور علی، میرا نام علی جا ہے، آپ نے جو احسان مجھ پہ کیا اس کا صلہ میں آپ کو کبھی نہیں دے سکتا، لیکن آج سے میں آپ کو اپنی غلامی میں دے رہا ہوں۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، آپ کے سارے مفادات کی نگرانی کروں گا۔ ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں علی جا، بابا ادریس نے کہا، ارشاد فرمائیے، کیا تمہیں واقعی اس ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا تھا؟ ہرگز نہیں، میں بالکل اتفاقیہ طور پر اس تک پہنچا اور میرے ہاتھ سے میری عہد والی انگوٹھی نکل کر گر گئی تھی، جس کے تحت میں ہر اس شخص کی تحویل میں جا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہو۔ وہ سادہ لو لڑکی میری بات نہیں مانتی تھی، اس نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن رکھی تھی اور جب وہ مجھے بلانا چاہتی انگوٹھی سے مدد لیتی، مجھے حاضر ہونا پڑتا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ پھر کیا؟ بس اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ عمل کیا اور وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ جس انسانی ڈھانچے کو اپنے نظر آتش کیا، اگر آپ اس کی انگلی پر غور کرتے تو انگوٹھی آپ کو مل جاتی، لیکن اب وہ خاکسر ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا پگھلا ہوا وجود اس جگہ کی راکھ میں سے نکال سکتے ہیں۔ عالیہ، تم آزاد ہو گئی ہو، میں تمہاری صورت محسوس نہیں کرتا، تمہارا جو دل چاہے تم کرو۔ اصل میں لوگ چلے وظیفے کر کے جنات کو قابو میں کرتے ہیں، صرف اپنی ہوس کی تسکین کے لیے۔ وہ ان سے تہا کے تمام عمل کرواتے ہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت، آپ کچھ بھی کہیں، میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے چکا ہوں۔ جب کبھی بھی آپ مجھے طلب فرمائیں گے یا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تو حاضری دوں گا۔ خیر، کسی مہمان کو آمد سے نہیں روکا جا سکتا، البتہ تم میری طرف سے کسی تردد کا شکار نہ ہونا۔ یہ تھا علی جا اور بابا ادریس کا قصہ، جس کے تحت علی جا بابا ادریس تک پہنچا، اور پھر ایک دن اپنی نیک نفسی کے تحت بابا صاحب نے علی جا کو اس کے عہد سے آزادی دے دی، لیکن یہ آزادی خود علی جا کے لیے بہتر ثابت نہ ہوئی۔ بس کچھ عوامل ہوتے ہیں جنوں کی نگری کے بھی، اور اسی سے راج کندل کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور علی جا منکاری کی مدد سے جال میں پھنس گیا تھا۔ بابا ادریس نے مثلاً اپنا گھر چھوڑا، لیکن اب وہ یہاں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، بیوی بچے بھی خوش تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے قبضے میں ہونے والے جن سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، یہی وجہ تھی کہ انہیں راج کندل کی حرکتوں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ لیکن اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بابا ادریس بازار سے سودا صف لینے نکلے اور اس وقت وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں اپنے ایک پڑوسی حاجی حیدر علی شاہ نظر آئے۔ یہ سبحان گلی میں بابا ادریس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے اور بابا ادریس سے ان کی اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ حاجی حیدر اپنے داماد امتیاز احمد کے ساتھ کسی کام سے اس شہر آئے ہوئے تھے جہاں بابا ادریس کی سسرال تھی۔ بہت عرصے کے بعد اپنے ایک پڑوسی کو دیکھ کر بابا ادریس تیزی سے ان کی جانب بڑھے اور ان کے سامنے پہنچ گئے۔ حاجی صاحب، السلام علیکم، خوب نظر آئے آپ۔ حاجی حیرت نے چونک کر بابا ادریس کو دیکھا اور ان کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئی، تاہم انہوں نے بڑے خشک اور سرد لہجے میں کہا، کہیے ادریس علی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ارے گلے نہیں ملیں گے حاجی صاحب، اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کہیے امتیاز میاں آپ خیریت سے ہیں؟ بابا ادریس ہاتھ پھیلا کر حاجی حیدر کی طرف بڑھے، لیکن ان کے گریز سے کسی قدر خجل ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور اپنی خجل مٹانے کے لیے ان کے داماد امتیاز احمد سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہو بابا صاحب؟ یہ حیدر علی کو کیا ہو گیا؟ لگ رہا ہے مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ میں سمجھ گیا کم بات پر ناراض ہوں گے۔ بھئی معاف کرنا ادریس علی، حاجی حیدر نے بابا ادریس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے کہا، تم اب وہ نہیں رہے جو کہ تھے۔ مجھے معاف کرنا، بستی والے تمہارے بارے میں جو زبان بول رہے ہیں وہ سبھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ایمان دے، جسے چاہے راستہ بھٹکا دے۔ چلو امتیاز، حاجی حیدر نے اپنے داماد سے کہا، اور بابا ادریس ہکا بکا رہ گئے۔ حاجی حیدر کی باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئی، وہ تیزی سے آگے بڑھے اور حاجی حیدر کے سامنے پہنچ گئے۔ بھائی میری بات تو سنیے حاجی صاحب۔ جی فرمائیے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہ آئی، کس بات پر ناراض ہیں آخر آپ؟ بتائیے تو صحیح۔
دیکھو معاف کرنا ادریس علی، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میں نے یا میرے اہل خانہ نے تم سے کبھی کوئی کام نہ لیا، لیکن میں مخلصانہ تم سے ملتا بھی رہا اور تمہاری عزت بھی کی۔ اب جو کچھ بستی والے تمہارے بارے میں کہتے ہیں میں زبان حلق کو نکارا خدا سمجھتا ہوں۔ بھائی میں نے ساری زندگی سادگی سے گزاری اور اب بھی سادہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کرنا، میں کسی شخص سے رابطہ نہیں رکھ سکتا جو کہ بدنام ہو گیا ہو۔ آؤ امتیاز۔ حاجی حیدر ایک بار پھر اپنے داماد کو اشارہ کر کے آگے بڑھے اور ادریس علی ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ ان کی نگاہیں حاجی حیدر کا تعاقب کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حاجی حیدر علی تھوڑی ہی دور چل کر بھیڑ میں ایک طرف کھسک گیا ہے۔ حیدر علی کی باتوں نے انہیں سخت پریشان کیا۔ انہوں نے گردن ہلائی اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بازار سے جو سودا سلف خریدنا تھا وہ خریدا اور سامان کا تھیلا لٹکائے الجھے ہوئے انداز میں واپس چل پڑے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی، بابا صاحب۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو حیدر علی کا داماد امتیاز احمد تھا۔ بابا ادریس نے سوالیہ نگاہوں سے امتیاز کو دیکھا اور بولے، کہیے امتیاز میاں، خیریت ہے؟ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، کہیں بیٹھنے کا انتظام کیجیے۔ میرا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے، وہ سامنے چائے خانہ نظر آ رہا ہے۔ ویسے بھی تم اس شہر میں میرے مہمان ہو، اور میں تمہیں چائے پلاؤں، جو بات کہنی ہے وہاں بیٹھ کر کہہ دینا۔ چائے خانے کی میز پر بیٹھ کر بابا ادریس نے چائے طلب کی اور پھر امتیاز سے بولے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ حاجی صاحب میری سمجھ میں نہیں آئے، ہمارے درمیان تو بڑی اچھی یاد اللہ تھی، اسی وجہ سے تو میں چھپ کر آپ کے پاس آیا۔ اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ سبحان گلی کی خیریت بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارے چھوڑیے سب لوگوں کو، آپ مجھ سے بات کریں۔ دیکھیں بابا صاحب، اس دنیا میں نیکیوں کا گزر نہیں رہا، اور پھر حاجی صاحب نے مجھے گھر داماد بنا رکھا، لیکن میری حیثیت ایک اٹھائی گیرے سی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا گھر سے روٹی کپڑوں کے سوا۔ بیگم صاحبہ الگ میری بےزتی کرتی رہتی ہیں، یہ کہہ کر کہ میں ساس سسر کے ٹکڑوں پر پڑا ہوا ہوں۔ اب دیکھیں حاجی صاحب کے کہنے سے ماں باپ کو چھوڑا، دوسرے بھائیوں نے خوب بھڑکایا تو ابا نے مجھے آگ کیا، اخبار میں خبر چھپوا دی، چلیے وہ بھی برداشت کر لیا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ حاجی صاحب بھی میرے باپ کی طرح ہے، اکلوتی بیٹی کے لیے انہوں نے شوہر خریدا تو چلو میری بھی عزت آبرو ہوگی، مگر گھر میں آتے ہی باپ بیٹی نے اس طرح آنکھیں بدلی کہ کیا بتاؤں، اور اب میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ جمیلہ جائے بہار میں تو اپنے لیے ایک اچھی زندگی چاہتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑا، یاد آتے ہیں منا لوں گا انہیں، مگر حاجی صاحب کے کاروبار پر میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ بابا صاحب یہ کام آپ کریں گے کیا؟ بابا ادریس اچھل پڑے۔ ہاں بس کہہ دیا میں نے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ میرے لیے ایک ایسا تعویذ بنا دیں کہ حاجی صاحب کی عقل چوپٹ ہو جائے، کاغذات میرے حوالے کر دیں اور خود اللہ اللہ کریں، یا پھر چپرگو ہو جائے، بہت جی لیے دنیا میں۔ بابا ادریس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے امتیاز احمد، میں نے آج تک انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا، یہ تم مجھ سے کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ حاجی صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کروں؟ تمہیں معلوم ہے وہ میرے کیسے دوست ہیں؟ اماں چھوڑو بابا ادریس، کماؤ کھاؤ عیش کرو، 20% کمیشن دے دوں گا ان کی جائیداد میں سے۔ سوچ بھی نہیں سکتے 20% کمیشن کتنا بنے گا۔ اور جہاں تک پارسا بننے کی بات ہے بابا صاحب، تو ان دنوں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ تو ہم بھی تو ہم سے مزدوری کرا رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کچھ دے دیا۔ وہ سسرا شکن پہلوان شور مچاتا پہ رہا ہے کہ آپ نے اسے مایا دے دی اور اس کا بیٹا اور بہو چھین لی۔ آپ ایسا کرو، مجھے بھی کسی مایا کا پتہ دو، وہ میرا مایا سسر اور بیوی چھین لے، اولاد تو میرے پاس ہے نہیں۔ تمہاری بکواس کا ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چھوڑو، کائے کو نہرے کر رہے ہو بابا صاحب، اب تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ سبحان گلی میں ہر گھر میں تمہارے بارے میں چرچے ہیں کہ اب تم نے دوسرے دندے شروع کر دیے ہیں۔ کیسے دندے؟ کالے دندے، سیدھی سیدھی بات کرو۔ امتیاز احمد بیٹے، دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، مجھ سے بدتمیزی کے بغیر مجھے صورتحال بتاؤ۔ دیکھو جی، ہم کیا صورتحال بتائیں، آپ یہ بتاؤ، آپ تعویذ گنڈے کرتے ہو نا؟ پہلے آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے، لیکن آپ خفیہ طور پر مال بھی وصول کرتے ہو۔ بیوی بچی آپ نے ادھر چھوڑے اور ادھر اپنے سارے چکر چھوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے تو خیر اندر سے آپ کا گھر نہیں دیکھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کو بھی بھوت خانہ بنا رکھا۔ بابا ادریس میرا کام کرو، اب دیکھنا آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم سبحان گلی میں نہیں رہتے؟ تو کیا 7ویں آسمان پر رہتے ہو؟ پرسوں ترسوں ہی میں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ بابا ادریس پریشان نگاہوں سے امتیاز احمد کو دیکھتے رہے، پھر بولے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں طویل عرصے سے اس شہر میں رہ رہا ہوں اور بڑے عرصے سے سبحان گلی نہیں گیا؟
تو پھر کیا تمہارے گھر میں بھوت رہتا ہے؟ رہتا ہوگا بابا، تم جیسا سڑک چاپ بابا کوئی بھی چکر چلا سکتا ہے۔ بہرحال میری بات کسی سے کہنا مت ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میرے پاس بھی 4-6 چھٹے ہوئے بدماش ہیں، کریا کرم کر دیں گے تمہارا، اور اگر میرا کام کرنا چاہو تو 1-2 دن میں تمہارے گھر کا چکر لگاؤں گا، مجھے بتا دینا، ساری تفصیل تمہارے سامنے رکھوں گا، کیا سمجھے؟ لو چائے کے پیسے بھی میں ہی دے رہا ہوں۔ امتیاز احمد نے جیب سے پیسے نکال کر میز پہ رکھے اور اپنی پیالی کی چائے حلق میں انڈیلی اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ بابا ادریس سکتے کے عالم میں بیٹھے رہ گئے۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر چونکے چائے کے پیسے ادا کر کے سامان اٹھائے باہر نکل گئے۔ قدم من بھاری ہو گئے تھے اور ذہن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ گھر پہنچے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیوی نے جلدی سے سامان لیتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، بس ایسے ہی باہر ذرا موسم سخت تھا۔ بیوی نے ٹھنڈا پانی پلایا تو بابا ادریس نے کہا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کمرے میں لیٹ جائیں، سر دبا دوں؟ نہیں، بس تھوڑی سی تنہائی اور سکون درکار ہے۔ نیم تاریک ماحول میں بستر پر لیٹ کر بابا ادریس تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ حاجی حیدر تو بڑے ہی اچھے آدمی تھے، کافی ملن نثار کاروباری تھے اور اچھی خاصی حیثیت کے مالک تھے۔ اکلوتی بیٹی کی شادی کر کے بیٹی کے شوہر کو گھر داماد رکھ لیا تھا، لیکن اس وقت ان کی بے رخی سمجھ میں نہ آئی، اور پھر امتیاز احمد نے جو فضول باتیں کی وہ بھی ناقابل فہم تھی۔ آخر قصہ کیا ہے؟ خاص طور سے اس کے الفاظ کے پرسوں ہی انہیں سبحان گلی میں دیکھا بڑے حیرت ناک تھے۔ انہوں نے تو کافی لمبے عرصے سے سبحان گلی کا چکر نہیں لگایا۔ جب بہت ہی زیادہ الجھے تو پہلی بار انہوں نے عالی جا کو آواز دی، عالی جا، جہاں بھی ہو ہمارے پاس پہنچ جاؤ، کچھ ایسی الجھن کا وقت آیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت درپیش ہے، ذرا ہم سے ملاقات کرو۔ کچھ توقف کے بعد پھر انہوں نے عالی جا کو آواز دی، لیکن 4-5 آوازیں دینے کے باوجود عالی جا نہ پہنچ پایا تو بابا ادریس نے حیرت سے کہا، بھئی کیا تم بھی ناراض ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم ہمارے بغیر وقت ہی گزارتے تھے، ذرا دیر ہوئی اور تم پہنچ گئے، اب ہم تمہیں پکار رہے ہیں تو تمہارا کوئی نام و نشان نہیں۔ خیر جس وقت بھی فارغ ہو ہم سے آ کر ملو، ہم الجھے ہوئے ہیں۔ وہ دن گزرا، دوسرا دن، جب تیسرا دن بھی گزرا اور عالجہ نہ آیا تو بابا ادریس سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، ہم ذرا سبحان گلی جانا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے وہاں چکر نہیں لگا۔ میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، کب سے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اب تو بری طرح گرد اور مٹی میں اٹا ہوا ہوگا۔ میں بھی چلوں؟ اگر یہیں وہاں آنا ہے تو گھر صاف ستھرا کر کے چلے آئیں گے۔ نہیں ابھی مجھے تنہا جانے دیجیے، کچھ کام ہے، بعد میں اگر مناسب ہوا تو آپ بھی لے چلوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی، بیوی نے خوش دلی سے کہا، اور بابا ادریس سبحان گلی جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بابا ادریس نے جو بوتل پانی میں دیا تھا اسے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ چودھری شاہنواز اپنے گھر پہنچ گیا۔ کافی خوش تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حمید خان کو اس نے واضح کر بلایا، عرشیہ کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ جائے اور ہمیں ہماری بچی مل جائے حمید خان، مجھے نئی زندگی مل جائے گی۔ چوٹ پڑی ہے تو ہوش آ گیا، انسان جب تک چوٹ نہیں کھاتا سنبھلتا نہیں۔ حمید خان نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہ کیا۔ پھر عرشیہ کو گلاس میں وہ پانی پینے کے لیے دیا۔ عرشیہ نے پوچھا، یہ کیا ہے چودھری صاحب؟ عرشیہ، قدرت پر بھروسہ ہے کہ شاید ہمیں ہماری امیدوں کا مرکز مل جائے۔ ہم ایسے مفلس ماں باپ ہیں کہ اپنی بچی کو کوئی نام بھی نہ دے سکے۔ عرشیہ، انہی تمام چیزوں کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ بے شک اس کم ذات جادوگر نے تمہارے ذہن کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں اپنی بچی کی محبت کر سکتی ہوگی۔ چلو چھوڑو، میں کیا دکھ بھری باتیں شروع کر بیٹھا، لو یہ پانی پیو، اللہ نے چاہا تو بہتر ہی ہوگا۔ عرشیہ نے وہ پانی لے لیا جو بوتل سے گلاس میں ڈیلا۔ اس نے گلاس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھر اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا، لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا اس نے گلاس کو اپنے ہونٹوں تک لے جانے کی کوشش کی۔ اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور گلاس ریزہ ریزہ ہو گیا، پانی نیچے گر پڑا۔ تھوڑا سا پانی عرشیہ کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ شاہنواز پوری طرح چونکا، اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا ہوا؟ عرشیہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، کچھ بھی نہیں، میں نے گلاس مضبوطی سے پکڑا تھا، وہ گرا بھی نہیں میرے ہاتھوں سے، بس میں نے بسم اللہ کہا، ایک دم گلاس ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پانی؟ عرشیہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دفعتاً اس کے حلق سے ایک دلہراش چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھوں پر باریک باریک ننھے ننھے کیڑے رینگ رہے تھے، سیاہ اور سفید رنگ کے انتہائی بدنما کیڑے۔ عرشیہ کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگی۔ ایک لمحے تک تو چودھری شاہنواز بھی کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن پھر اس نے بھی عرشیہ کے ہاتھوں پر رینگتے ہوئے کیڑوں کو دیکھا۔ پانی عرشیہ کے لباس پر پڑا تھا اور زمین پر بھی، اور اب صاف نظر آ رہا تھا
کہ بہت ہی باریک بالو جیسے پتلے اور منحوس شکل کے کیڑے زمین پر بھی رینگ رہے ہیں۔ عرشیہ کی دہشت بھری چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ دروازہ بند تھا، ورنہ آوازیں باہر جاتی۔ شاہنواز گھسیٹ کر عرشیہ کو باتھ روم میں لے گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ دھلائے، لباس صاف کیا، کپڑے صاف ہوئے۔ بیسن اور غسل خانے کے فرش پر بہتے ہوئے نالی میں چلے گئے کیڑے۔ خود کو سنبھالو عرشیہ، لباس تبدیل کر کے باہر آؤ، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، اور خبردار اپنے آپ کو سنبھالنا، کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی بالکل، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ یہ پانی مجھے پلا رہے تھے، یہ پانی آپ مجھے پلا رہے تھے۔ عرشیہ کو ابکائیاں آنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے پانی پیا نہیں۔ عرشیہ، لباس تبدیل کر کے باہر آؤ۔ چودھری شاہنواز کو خود بھی چکر آ رہے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ باہر آیا اور راہداری کے ستون سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد عرشیہ بھی باہر آئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، آپ یہ پانی کہاں سے لائے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ اس میں اتنے سارے کیڑے موجود ہیں؟ چودھری صاحب، آپ مجھے یہ پانی کیوں پلا رہے تھے؟ چودھری شاہنواز پھٹی پھٹی آنکھوں سے عرشیہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ عرشیہ سسکنے لگی اور بولی، ایک طرف تو آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ آپ یقین کریں، مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ میں نے اپنا ماضی کہاں گزارا، میں کون ہوں۔ میں نے تو چودھری صاحب بس آپ پر بھروسہ کیا۔ میں انکل حارث کے پاس بہت خوش تھی، وہ مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، حالانکہ انہوں نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کی اولاد نہیں۔ اگر وہ مجھ سے یہ بات نہ کہتے چودھری صاحب، تو میں اپنے آپ کو ان کی بیٹی سمجھتی۔ پھر چودھری صاحب آپ اس انداز میں میرے سامنے آئے۔ انکل حارث نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ چودھری صاحب، آپ نے آج تک میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ مجھے بیوی کہنے کے باوجود آپ نے بھی میرے ذہن پر بوجھ نہ ڈالا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں چودھری صاحب کہ یہ کیا چیز تھی جس میں کیڑے پڑے تھے۔ عرشیہ، یقین کرو میں اس پانی سے اتنا ہی لا علم ہوں جتنی تم، لیکن ایک بات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس حقیقت کو معلوم کر کے رہوں گا اور تمہیں تفصیل بتاؤں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ پانی تمہارے حلق میں نہیں اترا، میں تو مر جاتی، اتنے سارے کیڑے میرے جسم میں اتر جاتے۔ اللہ کا شکر ہے تم نے بسم اللہ کہہ کر یہ پانی اپنے ہونٹوں تک لے جانا چاہا۔ سارا پانی الٹ ہو گیا۔ اللہ کے نام نے اس غلاظت کو تمہارے سینے تک نہ پہنچنے دیا۔ واہ، قربان جاؤں اس ذات باری کے۔ لیکن یہ جو کچھ ہے اس کی تفصیل میں معلوم کر کے رہوں گا، تم بالکل بے فکر ہو کر آرام سے وقت گزارو۔ بعض اوقات انسان کے گناہ سر چڑھ کر بولتے ہیں۔ میں بھی برا آدمی تھا عرشیہ، نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا ہوگا میں نے، جس کی مجھے یہ سزا ملی۔ خیر، میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس پانی کی حقیقت معلوم کر کے رہوں گا۔ چودھری شاہنواز نے عرشیہ کو سمجھا بجھا کر اس کے کمرے میں بھیجا اور خود ایک تنہا جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے صحن میں جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے۔ سبحان گلی میں اس نے لوگوں کی باتیں بابا ادریس کے بارے میں بڑی بری باتیں سنی تھی، لیکن بابا ادریس سے ملاقات کے بعد اس کا ذہن بدل گیا تھا، اور پھر بابا ادریس نے جو کچھ اس سے کہا وہ بھی قابل غور تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دشمن وار کرتا ہے تو کیا پانی کا یہ کھیل بھی راج گندل ہی کی طرف سے ہے؟ اس کے بعد اس نے اپنے مشیر خاص حمید خان کو بلایا۔ حمید خان اس کے پاس پہنچا، چودھری شاہنواز کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سر جی، کوئی مشکل پیش آئی ہے؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ ہاں حمید خان، اس وقت میں شدید الجھن کا شکار ہوں۔ خیر تو ہے چودھری صاحب، اپنے غلام کو نہیں بتائیں گے کہ کیا الجھن ہے؟ یار تیرے علاوہ دل کی بات اور کسی سے کر سکتا ہوں؟ مہربانی ہے چودھری صاحب کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ جواب میں چودھری شاہنواز نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ حمید خان کی پیشانی پر بل بڑھ گئے۔ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے چودھری صاحب، کیا سچ مچ بابا صاحب کا ایمان ڈاواں ڈول ہو گیا؟ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی، پر آپ ایک بات بتائیں، لوگ جو بابا ادریس کی شکایت کر رہے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں کہ بابا صاحب کا رویہ بالکل بدل گیا ہے، وہ لوگوں کو پانی میں تھوک کر دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ان کے دشمن کا کیا کام ہے؟ اور پھر بابا صاحب اتنے نکمے کیسے ہو گئے کہ اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ بھی نہ سکتے؟ حمید خان، میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہمیں سچائی معلوم ہو سکے۔ چودھری صاحب، ویسے تو اللہ والے بڑے احترام کے قابل ہوتے ہیں، ان کے خلاف کچھ کرتے ہوئے بندے کا دل بھی ڈرتا ہے، پر اب یہ وار تو ہم پر براہ راست ہو چکا ہے۔ اگر بیگم صاحبہ وہ پانی پی لیتی تو ان کا کیا ہوتا؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ عرشیہ کا بھی وہی حشر ہوتا جو شاہینہ کا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے چودھری صاحب، پھر آپ بولو۔ حمید خان، اب یہ کام بڑا ضروری ہو گیا ہے، کوئی ایسی ترکیب کرتے ہیں جس سے اصلیت کا پتہ چل سکے۔ پہلے تو بابا ادریس کے گھر کی تلاشی لے لی جائے، ابھی تو ان کے بیوی بچے بھی وہاں نہیں، اس کے بعد اگر
شبہ کی کوئی بات ہو تو انہیں پکڑ کر لے آیا جائے۔ اور پھر چودھری صاحب، اب حمید خان کو تو جانتے ہو، بابا صاحب اپنے منہ سے سب کچھ اگل دیں گے۔ نہیں حمید خان، ان کے ساتھ گستاخی بڑا کوئی سلوک ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اصلیت معلوم ہونی چاہیے۔ تو پھر چودھری صاحب ایک کام کرتے ہیں۔ حمید خان انہیں ایک اور تجویز پیش کرنے لگا اور چودھری صاحب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں تیاریاں کر لیتا ہوں اور پھر چلتے ہیں سبحان حلی۔ ٹھیک ہے، چودھری شانواس نے جواب دیا۔ راج کندل اپنے منحوس ارادوں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ بابا دریس بن کر اس نے بابا دریس کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا کہ کسی طرح کوئی اس تک پہنچے اور وہ اسے نقصان پہنچائے۔ پھر اس دن وہ بیٹھا ہوا اس خوفناک مجسمے کے سامنے جو بھوانی دیوی کا مجسمہ تھا اور جسے اس نے بڑے احترام کے ساتھ بابا دریس کے گھر کے ایک آخری کمرے میں سجا رکھا تھا اور وہاں کے ماحول کو مکمل طور پر تنہا کیا تھا کہ منکاری کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک پڑا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو منکاری اپنے منحوس وجود کے ساتھ موجود تھا۔ جے گرو مہاراج، جے بھوانی، راج کندل نے عقیدت سے کہا۔ جے کار ہی مت کرتا رہا کر، کچھ اپنے بیرو سے بھی صورتحال معلوم کرتا رہا کر۔ تو کیسا کالے درم والا ہے، دیکھ کالے درم میں کتنی بڑی شکتی کیوں نہ حاصل ہو پائے، یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، کہاں ہے۔ کم از کم تیرے بیر بھوانی کے بیر ہیں، تجھے ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ اب ٹھیک کہتے ہیں منکاری مہاراج، آپ نے جس طرح میری سہایتا کی، میں اسے جیون بھر نہیں بھول سکتا۔ میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ اب جب اس سنسار سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تو میں آپ کو گرو دچنا کیا دے سکوں گا۔ بار بار یہ بات مت کہا کر، سنسار سے میرا تعلق ہوتا باولے تو مجھے کیا غرض پڑی کہ تیرے پاس چکر لگاتا رہتا۔ ارے پاگل، سنسار سے میرا پورا تعلق ہے اور جہاں تک تیری بات ہے تو بھی گرو دچنا کے لیے تو تیار رہنا۔ میں ڈر جاتا ہوں منکاری مہاراج، آپ نہ جانے مجھ سے کیا مانگے۔ بس زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا سن، وہ آ رہا ہے۔ کون مہاراج؟ راج ادریس علی، منکاری نے کہا۔ راج کندل کا منہ حیرت سے کھلا۔ ادریس علی وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے اسے خبر مل گئی کہ اس کے گھر میں اس کی حیثیت سے کوئی موجود ہے۔ راج کندل منہ پھاڑ کر منکاری کو دیکھنے لگا، پھر وہ دھوک نگل کر بولا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ لاٹھی لے کر دروازے کے پاس کھڑا ہو جانا اور اسے للکار کر کہنا کہ یہ گھر تیرا ہے اور تو یہاں سے نہیں نکلے گا۔ منکاری نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا گرو مہاراج؟ مجھے حیرت ہے کہ تو خود کو کالی کا دیس کہتا ہے، اپنی بڑی تعریفی کرتا ہے، پر اس لمحے بات بالکل گدوں والی کر رہا ہے۔ میں سچ مچ عقل کھو بیٹھا ہوں مہاراج۔ بولے، اگر میں تجھے آ کر اس کے واپس آنے کی خبر نہ دیتا، وہ آ جاتا تو کیا کرتا؟ اسے للکارتا اور کیا کرتا؟ اس سے کیا ہوتا؟ بس مقابلہ ہوتا اس سے۔ غلط ہے، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ پہلے اسے اچھی طرح ذلیل کر، اب تک جو تو نے کیا وہ بہت اچھا کیا۔ آس پاس کے لوگ اب اسے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ اصل ادریس علی تھا ہی نہیں بلکہ اس کے بیس میں تو تھا تو اس کے خلاف ساری نفرت ختم ہو جاتی۔ ہاں مہاراج، وہ تو ہے، پر آپ میری سہایتا کریں، مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ بس اپنا بوریا بستر سنبھال کر یہاں سے نکل لے، کوئی بھی استھان بنا لے، سب سے ہٹ کر وہ یہاں آئے گا، لوگوں کو اس رد و بدل کا پتہ بھی نہ چلے گا، پھر تماشا ہوگا، وہ کہے گا کہ وہ نہیں، اور وہ لوگ ہنسیں گے، اسے ذلیل کریں گے، اس کا دل دکھے گا۔ کوئی یقین کرنے والی بات ہے کہ وہ وہاں رہتا ہے اور اب کہتا ہے کہ وہ نہیں۔ بات ایسا ایسا راج کندل کی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ پہلا وار ہوگا اس پر، اس کے بعد وار ہی وار میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے، منکاری نے کہا۔ سمجھ گیا گرو مہاراج، جے منکاری مہاراج، راج کندل نے خوش ہو کر نعرہ لگایا۔